Assalamu alaikum and welcome to all of you. This is Rida Fatma from Engineer Talks. As you know, that Engineer Talks is an organization that aims to bridge the gap between student and professional life. मैं सबसे पहले तो अपनी तमाम ऑडियंस का जो जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है उनका थैंक यू करना चाहती हूँ. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोशल कॉज. हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि इस मैसेज को हम आगे पहुंचाएं. इस रमज़ान राशन ड्राइव का आप लोग पार्ट करें. And welcome to the webinar that social behavior matter. Basically आपको पता है कि इंजीनियर टॉक्स करियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है. हम बेसिकली जो हमारा गैप है एक स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, हम उसको एम कर रहे होते हैं. हम उस वहाँ पे उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ इंडस्ट्री में पढ़ाई जा रही होती है वो इतना क्या कहते हैं, हमारे पास जो चीज़ इंडस्ट्री में होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती, और जो चीज़ इतनी यूनिवर्सिटीज़ में होती है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में जाके वो चीज़ नहीं हो रही होती जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. तो इस गैप को फिल करने के लिए इंजीनियर टॉक्स काम कर रही है. बट आवर मिशन इज बियॉन्ड दैट. हम समझते हैं कि कम्युनिटी को वापस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ और जस्ट थिंक अबाउट योर ओन करियर, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. इसीलिए इस रमज़ान इंजीनियर टॉक्स ने एल्म्स 360 के साथ कोलैबोरेशन की है. एल्म्स 360 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद कर रही है, स्पेशली उन एरियाज़ में जाके जहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. वहाँ पे हमारे शहरों में तो माशाल्लाह बहुत से देने वाले इदारे मौजूद हैं, बाँटने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं इंटीरियर एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इतना बाँटने, देने, दिलाने का अमल थोड़ा-सा कम हो जाता है. तो रमज़ानों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, स्पेशली रमज़ानों में सफ़ेदपोश लोग, उनको थोड़ी-सी मुश्किल होती है. एंड वी नो कि कैसे अभी पास्ट दिनों में कैसी इन्फ्लेशन का राइज़ हुआ है, तो जो लोग इवन के मिडिल क्लास फैमिलीज़ के भी इतना मुश्किल हो गया है मैनेज करना. सो इट्स वेरी difficult times and we need to help people. We need to give as much as we can. We need to help as much as we can so that at least people have the basic necessities of life. पे लोगों के पास एटलीस्ट खाने को हो, थोड़ा-सा ज़िंदगी बाकी रहने के लिए आपके पास खाना मिले. तो इस कॉज़ के लिए इंजीनियर टॉक्स ने एल्म्स 360 के साथ कोलैबोरेट किया है, बिकॉज़ ये लोग इन लोगों की अच्छी बात ये है कि दीज़ पीपल एक्चुअली गो टू दोज़ एरियाज़, वेरीफाई द केसेज़ और मेक श्योर कि जो भी ज़का अतियात जो भी डोनेशंस हैं, वो सही लोगों के राइटफुल ओनर्स की तरफ जा रही हैं. लोग असल हकदार सफेदपोश लोगों को वो डोनेशंस मिल रही हैं. इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए एम360 अपनी भरपूर मेहनत करता है, और इसीलिए इंजीनियर टॉक्स ने उनके साथ कोलैबोरेट किया है, बिकॉज़ वी नीड टू गिव द वी नीड टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी एंड वी नीड टू मेक श्योर. तो आज का जो वेबिनार है दैट सोशल बिहेवियर डज़ मैटर, उसके साथ हमारे पास पहले जो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड स्पीकर मौजूद हैं, वो हैं डॉक्टर मंजूर अहमद, बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक लॉ है एट हाईटेक यूनिवर्सिटी टैक्सला. अपार्ट फ्रॉम दैट शरीया उनका एक्सपीरियंस है. उनका पीएचडी लीगल पॉलिसी फ्रॉम लीगल पॉलिसी में है इजिप्ट की यूनिवर्सिटी अल अज़हर यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट जो किया है वो फैकल्टी ऑफ लॉ एंड फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एट ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट किया है. एंड आज जो हमारे साथ डॉक्टर मंजूर अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर मंजूर अहमद, थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन बोर्ड. Thank you so much for being with us. Thank you so much for being here with us for this webinar. और ये जो हमारे पास insights on ethical dimensions of social behavior पे हमारे पास डॉक्टर साहब बात करने वाले हैं. So डॉक्टर साहब, thank you so much and welcome. I would like to have you on board. शुक्रिया रिदा फातिमा. मैं सबसे पहले तो इंजीनियर स्टॉक्स और एम्स 360 का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस इवेंट का एहतमाम किया. और आज की जो बातचीत है इस हवाले से मुझे ब्रीफ करने पर मैं उसामा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने इसको अरेंज किया और बाकी जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स भी हैं और जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं
سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آج کی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ تو ہمیں سب سے پہلا جو درس ملتا ہے اسلام کے ویو پوائنٹ سے، وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف سے ملتا ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، اور ہر ایک کو اس نے الگ سے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، اور ہر ایک نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جو رحمت للعالمین کا تصور دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ سب میں بانٹ دو، تو یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا یعنی کردار ہے آپ کا، جو سوسائٹی کو آپ نے اپنے زمانے میں بھی دیا۔ آپ ان کی زندگی کو مکہ مکرمہ سے اسٹڈی کرنا شروع کریں، اور 13 سال کے اندر جس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے خوبصورت سوشل بیہیویئر سے یعنی پروٹیکٹ کیا، اور ان کو زندگی کی ہر ضرورت میں ان کی مدد کی، تو یہ ایک بہت بڑا ہماری ہسٹری کا روشن باب ہے۔ ہم پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور ماڈل پیش کرتے ہیں، اور دیٹس ویری یونیک ماڈل جو آج بھی الحمدللہ یعنی قابل عمل ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہی اگر آپ شروع کر لیں تو آپ کے پڑوس سے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی رحمت کا جو مظہر ہے اس کا جو بھی مظاہرہ کیا وہ سب کے لیے برابر تھا، اس میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، آپ کی فیملی ہو یا آپ کے قبائل ہوں یا کوئی اور ہو، تو یہ سارے لوگ جو آپ کی شخصیت سے یعنی جنہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، متاثر بھی ہوئے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ مہربان بھی ہوئے، تو ان لوگوں میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ ایون کہ آپ کے پڑوس میں جو خاتون تھی ان کے بارے میں آتا ہے، جب وہ حالانکہ ان کا رویہ بڑا سخت تھا شروع میں ہر لحاظ سے، لیکن جب بھی ان کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اسی طرح ان کو جو بھی ضرورت ہوتی ان کے گھر میں جا کے پہنچا کے آتے۔ کم از کم یہ تو آپ نے ہمیں بتا ہی دیا کہ جو مسلمان دوسرے کو دے سکتا ہے وہ ایک اسمائل ہے، کہ آپ کسی اپنے بھائی کے منہ پہ اگر کچھ اور اس کو دے نہیں پاتے تو اگر مسکرا ہی دیتے ہیں اس کے سامنے، یہ بھی آپ کا صدقہ شمار ہوتا ہے، اور آپ کے نام اعمال میں یہ ایک یعنی آمس کی صورت میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی جیب سے بھی اگر کچھ نہیں دیا تو کم از کم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ بہت ساری باتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان میں ایک اسی مکہ کے زمانے کی خاتون جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ شاید آپ جادوگر ہیں، تو وہاں سامان اٹھا کے ان کے ان کے گھر میں پہنچانا تھا، تو آپ نہ کھا لیے، اور جب راستے میں باتیں کر رہی تھی تو کہنے لگیں بیٹا ایک سنا ہے جادوگر یہاں آئے ہیں تو خاندانوں میں بھی جدائی پیدا کر دیتے ہیں، ان سے ذرا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے ان کے گھر سامان پہنچا کے تو خاتون سے کہا کہ اماں جی وہ محمد تو جو ہی یہ بات کی تو انہوں نے خاتون نے آپ کی اس سوشل بیہیویئر سے متاثر ہو کے تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی برا سوچتے ہوں یا آپ کسی کے لیے کوئی نقصان دینے کی بات کرتے ہوں یا پہنچا سکتے ہوں نقصان کسی کو، ناٹ پاسبل۔ آپ کے اسی بیہیویئر سے میں نے تو یہ اندازہ لگایا اور میں آپ کی دعوت کو قبول کر دی۔ تو بہرحال یہ جو آپ کی انسانی اعمال تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہر یہ نہیں کہ انسان کو حاصل تھے، وہاں آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے والدہ محترمہ آپ فوت ہو گئیں ان کے بہت ہی چھوٹی عمر میں جب آپ تھے، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا جو تعلق تھا، آپ نے اسپیشلی ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائیں کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح بھی پہنچا سکتے تھے اس کو پہنچایا۔ اور بہت سارے لوگ جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، معاشرے کے لوگ، ان کو آپ کی طرف سے ہمیشہ آپ کا تو ان کو سلام کہہ دینا ہی کافی ہوتا،
تو آپ نے اپنے سوشل بیہیویئر کی ابتدا بلکہ اسلام نے جو کی ہے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلام سے کی ہے کہ اپنے سے دوسرے آدمی کو یعنی سلامتی کے ساتھ یعنی اس کو مخاطب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے آگے بھی دعائیں ہیں بہت ساری، وعافیت ہو و مغفرت ہو، جتنے دعائیں آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو دے دیں. دس از دا لوسٹ یعنی کہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کم از کم یہ تو ہے. اور یہ بہت بڑے سوری اسکالر تھے ہمارے، علامہ محمد حسن، آسٹریلیا کے یہودی فیملی سے تھے، عالم تھے، اور کہتے ہیں میں نے جب قرآن کو اسٹڈی کیا تو میں صرف قرآن کے اس یعنی کہ سوشل بیہیویئر کی جو پہلی مثال ہے اس سے متاثر ہوا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فحیوا باحسن منہا، تو آپ اچھا جواب دیں، اس سے بہترین جواب دیں اس سلام کا، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا تو لوٹا دیں جتنا کسی نے آپ کو کہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتے ہیں تو جواب میں اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہیں، اللہ کی رحمت بھی اس کو یعنی کہ اپنی طرف سے بخش دیں. اور اگر کسی نے یہ لفظ یوز کیا تو آپ مغفرت ہو کا لفظ استعمال کر لیں. کسی نے یہ بھی کہہ دیا ہے شروع میں تو آپ عافیت ہو کہہ دیں. اور عافیت کا لفظ تو وہ ہے کہ اس میں ساری دنیا جہان کی ہر طرح کی سیفٹی ہے اور خوبصورتی ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائیں. اور علامہ محمد حسن معروف انسان ہیں، روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب ہے اور ہر جگہ اویلیبل ہے. آسٹریلیا کے تھے، پاکستان میں بھی رہے، علامہ اقبال سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. تو یہ شخص صرف اسلام کے اس پہلے ادب سے جو سلام کا ادب ہے اس سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کیا تھا. بہت بڑے اسکالر تھے یہودیوں کے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو ریلیجن آپ کو یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سکھا رہا ہے تو وہ باقی بھی بڑی سے بڑی چیزیں بھی آپ کو قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ فیملی سسٹم کیا ہونا چاہیے، فیملی کے ساتھ ریلیشنز ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یار سسٹم ہے اسلام میں. تو یہ جامعۃ الازہر میں ہمیں اللہ کے فضل سے پڑھنے کا موقع ملا کہ اسلام کے جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، فیملی لاز کیا ہیں، اس کے بعد آپ کے معاشرے کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کے اندر کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پھر آپ کا اپنی حکومت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، پھر جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے، کیا آداب زندگی ہیں جن کے ساتھ آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ کرنا ہے. تو گھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر پڑوسیوں سے، پھر اپنے محلے سے، پھر شہر سے، پھر صوبہ ہے یا ملک ہے وٹ ایور، پھر انٹرنیشنلی، اور جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، ان کو سلام دینا، ان سے سلام دینا لینا، اس کے آداب ہیں. جو اہل کتاب ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، ان کے ساتھ تو کھانا پینا تک اسلام نے ہمیں قرآن کی روح سے جائز قرار دیا ہے. ایون اہل کتاب سے شادی تک کا کانسیپٹ اس میں ہے، اگرچہ اس کو بعض یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو رولز کے تحت ان کو بعد میں روکا گیا. تو لیکن بہرحال یہ اچھے بیہیویئر یا ایک جو ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ پرامن باہمی جو رہنا ہے، کو ایگزسٹنس ہے، اس کی بات قرآن میں اور اسلام میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ کی بات کر رہا تھا. تو اگر آپ وہاں سے یعنی جب شفٹ ہوتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں پہ آپ نے آ کر سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی امن کے معاہدات کیے، جن میں جوز تھے اور کرسچنس تھے، مشرقین تھے اور بہت سارے لوگ. تو یہ جو کو ایگزسٹنس ہے یا دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ کسی مسلمان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی دوسرا ہے ضرورت مند ہے. تو اسلام کا دامن تو ایسے ہی کھلا ہے جیسے اللہ کا دامن کھلا ہے، ایسے یعنی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو سمندر کی طرح ہے. اور ہمارے انڈو پاک میں ہم سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمان تاجر عربوں میں سے آئے، اور افغانستان خراسان میں سے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بہت سارے بزرگ جو ایران کے علاقے سے ہمارے آئے، ان لوگوں نے بھی اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیویئر سے آج بھی انڈیا میں اجمیر میں آپ جائیں گے تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی جگہ پہ، ان کے مقام پہ آج بھی دسترخوان کھلا لگا ہوا ہے.
لاہور میں جائیں گے سید علی حجویری کا دسترخوان وہاں پہ کھلا ہے، کسی مسلم نان مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ آئیں وہاں پہ اور بیٹھ کے کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، شام کا کھانا کھائیں۔ ہزاروں لوگ اور ہزاروں ضرورت مند آج بھی ان نیک لوگوں کے، ایون کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کا وہ سوشل بیہیویئر زندہ ہے۔ امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو وہاں مجھے کسی نے سوال کیا امام بری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کا کہا کہ امام بری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا یہ ایک سوشل ورکر تھے، آپ پتہ کریں کہ ان کے گاؤں میں، جہاں ان کا گاؤں ہے نور پور شاہ ان کا اس کا نام ہے، تو وہ وہاں ان کا ان کے غریبوں کے لیے دسترخوان لگا ہوا تھا، اور یہ آج بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی یعنی کہ اس بیہیویئر سے آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے اور ان کا کام زندہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی ایون مسلم اور نان مسلم کی تمیز بھی نہیں کی اور معاشرے کو دیا۔ تو دے اور ایکچولی آپ سمجھیں کہ سوشل ورکرس، یہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے زندگی میں بھی ہمیشہ اپنے پاس آنے والے کو احترام سے بولا، بٹھایا اور اس کو کھانا کھلایا، سوال تک نہیں کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیوں آئے ہو۔ اور یہی اسلام کا، اور عربوں کے اندر بھی میں نے، کیونکہ میرا زیادہ وقت مصر میں گزرا تو ان کی روایت میں ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام کی روایت میں ہے، اسلام کے جتنے بھی ماننے والے تھے 3 دن تک وہ مہمان نوازی کرتے تھے بندے کی، اور اس کو سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ادب میں سے تھا کہ مہمان کو 3 دن نہیں پوچھے کہ تم کیوں آئے، تاکہ وہ شرم سے کہیں واپس نہ چلا جائے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو 3 دن ان کے مہمان نوازی کریں، اور اس کے بعد اگر وہ اپنا مدعا بیان کر دیں تو جو بھی ضرورت ہے اس کی پوری کر دی جائے، یا جس مقصد کے لیے صلہ رحمی کے لیے آئیں تو ان کا اکرام کیا جائے، ان کو تحفے تحائف کیے جائیں۔ تو یہ ہمارا یعنی اسلام کا جو سلسلہ ہے آج بھی عربوں میں یہ زندہ ہے ماشاءاللہ، اور صحابہ کرام میں ایسے ہی جاری و ساری تھا کہ 3 دن تک ایک آدمی دوسرے کے ہاں جا کے بغیر بتائے بھی رہ جاتا تھا۔ تو یہ محبت کا جو ان کا تعلق اور سلسلہ تھا، یہ ہماری میراث ہے، یہ these are our traditions، ان کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ معاشرے سے بہت ساری اگرچہ روایات ختم ہونے جا رہی ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں ہوں گی جب تک اہل ایمان زندہ ہیں۔ تو یہ جو ہماری روایات ہیں ان پہ پہرا دینے والے لوگ بہت سارے موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ زندہ رہیں گے۔ ویسے بھی جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ مومن کا جو حق ہے وہ دوسرے مومن کے اوپر 5 اس کے حقوق ہیں، ان میں پہلا تو یہ جب ملے تو آپ اس کو سلام کر دیں، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کر لیں، اور اگر ایون اس کو چھینک آتی ہے تو اس کا آپ یرحمک اللہ کا اس کو آپ جواب دیں، اللہ تم پہ رحم کریں، اللہ تمہیں بیماری سے یا وائرسز سے یا جراثیم سے بچائے، تو یہ دعا ہے اس کے لیے۔ اور اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اس کے گھر جایا جائے، اس کو تحفے تحائف کے ساتھ یعنی کہ اس کے پاس یعنی اس کی دعوت قبول کی جائے، اور اللہ کے حکم سے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے میں چلا جائے۔ تو یہ 5 ہیں، کیا ہیں، حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، اور سوسائٹی انہی چیزوں سے قائم رہتی ہے۔ اگر یہ ادب قائم رہا تو سوسائٹی قائم رہے گی، اور جب یہ آداب ختم ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی بھی آپس میں کیا ہے اس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ وہ سیکورٹی جس کو ہم یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے بہت سارا یعنی کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں کرتے ہیں، ان آداب کو پھیلانے سے ایکچولی سیکورٹی قائم ہوتی ہے، اور یہ جو احترام لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے نا، پھر آپ کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کو گنز کی ضرورت نہیں پڑتی سیکورٹی قائم کرنے کے لیے۔ تو اسلام نے تو ہمیشہ سے ایز اے ملٹی نیشنل سوسائٹی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا رول ادا کیا ہے، اور مسلمان تو آپس میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک یعنی کہ چنی ہوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کی کوئی اینٹ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارے جو تعلقات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ آج بھی میں نے بہت سارے معاشروں میں اور خاص طور پر مصری معاشرے میں نے بہت دیکھا ہے۔ وہ آپ کو رمضان کو مبارک دیں گے، کل عام وانتم بخیر، سارا سال آپ خیریت سے رہیں۔ آپ نے بال کٹوائے ہیں تو نعیمن کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے، لباس نیا پہنا ہے تو بھی نعیمن کہیں گے کہ اللہ آپ کو اور نعمتیں دے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور ان کو آپ کے لیے ذخیرہ بنائے نیکی کا، اور اسی طرح شادی ہوتی ہے تب بھی بہت ساری دعائیں وہ دیتے ہیں، بالرفاء والبنین وہ کہتے ہیں
کہ رفع کا مطلب ہے کہ آپ کے ان کے تعلق رفو رہیں، آپس میں جڑے رہیں، اور بنین بچے بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو اتنے آداب ہیں عربوں کے ہاں کہ اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں، اور میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے، وائی ناٹ، کہ ہم ان آداب کو اپنی زندگی میں اگر لاگو کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ہمارا یعنی کہ سرمایہ ثابت ہوگا۔ اور جس کاز کی اب بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شارٹ سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم خراسان کے، معروف ہیں ہسٹری میں، سب لوگ، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک حج پر گئے تو دمشق کے علاقے میں کہتے ہیں کسی خاتون کو انہوں نے یعنی کہ گری ہوئی چیزوں سے کوئی چیزیں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے کہا کہ خاتون اللہ کی بندی، سارے لوگ آرام کر رہے ہیں دوپہر کے وقت، آپ ہی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، تو میں اپنا، اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے کہ آپ حرام چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں، پانی کی جگہ شراب بھی ملتی ہے تو بھی آپ پی سکتے ہیں، تو میں نے اس لیے یہ چیز اٹھائی ہے۔ تو وہ اپنے حاجیوں کے قافلے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے تقریباً لکھا ہے کہ 3,500 درہم ان کے پاس تھے، جیب میں وہ دے دیے، اور دے کے خاتون کو کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس یہی کچھ تھا، اور وہاں سے واپس چل پڑے حج کیے بغیر۔ تو حاجی جب واپس آئے ان کے ساتھی، تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ عبداللہ مبارک، آپ خانہ کعبہ بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ مینا میں بھی تھے، عرفات میں بھی تھے، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے میں حیران تھا، میں تو تھا ہی نہیں۔ تو کسی پھر نیک بندے نے بتایا کہ اللہ نے اس خاتون کو خدمت کرنے کے عوض ان کو ایک فرشتہ مقرر کر دیا ان کی جگہ، جس نے ان کی جگہ حج کیا ہے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کس طرح بندے کو کمپنسیٹ کرتی ہے، اگر آپ کسی کو اپنی ضرورت چھوڑ کے اور اپنا مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے یا ان چیزوں میں سے اگر قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان رب ہے، وہ تو ایسی قدر کرتا ہے بندے کی کہ ساری زندگی اس بندے کی کوئی اور ضرورت نہیں یعنی کہ رہتی۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا یعنی فضل اور کرم مسلمانوں پہ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا یعنی کہ سرمایہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور نیک لوگوں کی زندگی میں دے دیے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے بچوں میں شفٹ کرتے ہیں اور انہی آداب کو لوگوں کے اندر راسخ کر دیتے ہیں، پختہ ہو جاتی ہے یہ بات، تو میرے خیال میں ہمیں یعنی کہ دنیا میں ہی جنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ پیغام جو ہے لوگوں کو ضرور پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کی اس کاوش کا میں بارہ جگر شکر گزار ہوں۔ میرے خیال میں مجھے جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیر عطا فرمائے، اور سب کو اس کام کے لیے جو بھی ان کا اجر ہے وہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ سب حضرات کا، آئی ایم ویری تھینکفل اگین، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین آمین آمین، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، وی ور ریئلی گلیڈ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے، آن بورڈ آئے، آپ نے اس بارے میں بات کی، اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ واقعی جب آداب ہوتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر ہمیں گنس کی اور کیمراز کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کرائمز نہیں ہوتے، جب ہمارے پاس ایتھیکل بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے سوسائٹی میں، بہت اچھے سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو فرسٹ اسپیکر تھے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر۔ اب I would like to invite our second speaker جو کہ ہمارے پاس مشرف حسین صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے میں پھر ایک دفعہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ میں نے چیٹ میں ڈونیشنس کی لنک شیئر کر دی ہیں۔ whatever platform you're watching us from, it's very important to be part of this cause. Just continue your donations because we are aiming to raise the funds for Ramzan Ration Drive. ہم چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو رمضان میں ہے، ایٹ لیسٹ رمضان کا جو راشن ہے نا، وہ اسپیشلی جو اینڈ کے دن ہیں، اینڈ کے مہینے کے دن ہیں، یہ لوگوں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو ان کیا کہتے ہیں دنوں میں، رمضان کے بابرکت دنوں میں، عید کی ڈیوریشن میں لوگوں کو کھانے کا پرابلم نہ ہو۔ کھانا از لائک دا بیسک نیسیسٹی، جس سے آپ بندہ چل رہا ہوتا ہے، بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی پرابلم نہ ہو لوگوں کو، اس لیے ہم لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ تو آپ بیسیکلی
آپ کے جو لنکس ہیں وہ موجود ہیں. نمبر ایزی پیسہ سے آپ کر سکتے ہیں, آپ جیز کیش سے کر سکتے ہیں, آپ MCB بینک سے کرنا چاہیں آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ ہم نے انجینئر ٹاکس میں if you want the certificate for this you can pay the minimal fees, وہ بھی ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس جا رہی ہے. جو فی منیمل فی ہے سرٹیفکیٹ کی وہ بھی M360 پہ جا رہی ہے. دیٹ از آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دا رمضان راشن ڈرائیو. That's also contributing towards helping the people in need, especially کھانے کے لیے help کرنے کے لیے. That is also going. So please, we will love to have your contribution. We will love to have donations. That would matter to us a lot. اور ہمارے جو سیکنڈ اسپیکر ہیں, let me wait if he is on the board. Let me check him. بیسیکلی جو ہمارے جو سیکنڈ اسپیکر ہیں جن کو ہم بلانے جا رہے ہیں وہ ہیں ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ اسلامک اسکالر ہیں. اس کے ساتھ وہ CEO بھی ہیں کریمہ انسٹیٹیوٹ نوگنٹم UK میں. وہ ٹرسٹی بھی ہے مسلم ہینڈز کے. اینڈ سب سے اچھی جو بات ہے یہ اب ریسیوڈ OBE جو کہ سیکنڈ موسٹ ہائیسٹ اوارڈ کہلاتا ہے. ہی ہیو آلسو ریسیوڈ دیٹ فرام دا کوئین just based on his services of the community relationship. انہوں نے بہت سارے اپنے سروسز دیے ہیں کمیونٹی ریلیشن سے لیے. اینڈ he have also been the chairman for Christian Muslim Forum. So basically آج جو یہ بات کرنے والے ہیں یہ بات کریں گے importance of empathy and social behavior پہ. I don't basically مشرف حسین جو صاحب ہیں ابھی ڈاکٹر عابد کے ہی فرینڈ ہیں اور وہ ہمیں جوائن کریں گے. لیکن آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے. ڈاکٹر عرفان عابد ہمارے ساتھ موجود جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایک اور ہمارے اسپیکر ڈاکٹر عرفان عابد انجینئر عرفان عابد ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ بیسیکلی ہیڈز آف ایسوسیٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. Thank you so much for having us on board. Basically ہمارے پاس جو انجینئر عابد حسین ہیں he is the head of departments and associate professor in the Department of Electrical Engineering and Technology in Rafa International. He have been the researcher and he have the 17 years of vast experience in the field of engineering. He is also the mentor, the senior member of IEEE. He is also a HEC approved supervisor, and today he is going to talk about the role of education in shaping the social behavior. Thank you so much, Dr. Saab. It's very pleasure to have you on board. جی thank you very much رضا فاطمہ. I'm happy to join you also. اور
آپ نے اچانک ہی مجھے آن لائن لے لیا، لیکن اٹس اوکے، نو ایشو. تو میرا تھوڑا سا معذرت، ہمارے جو کیونکہ سیکنڈ اسپیکر ہیں ابھی تک جوائن نہیں میں کرا بھی ہے، سو جی جسٹ اپنے لیکچر سے فری ہو کے ابھی آیا تھا، تو مجھے بھی پروبیبلٹی تھی کہ شاید میں لیٹ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے تھوڑا سا ایکسکیوز کیا تھا لیٹ آنے کا، لیکن اٹس اوکے، میں ٹائم پہ آ گیا تو میں اس کنٹینیو کر لیتا ہوں. تو فرسٹ آف آل آئی کنگریچولیٹ یو پیپل کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور ایک بہت ہی مبارک مہینے میں